बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं फार काज़मी। वज़ीर आज़म सादिक और अमीन हुकूमत ईमानदार और पाकबाज लोगों पर मुश्तमिल, लेकिन करप्शन में 1 से 2 दर्जे तरक्की। यह है नया पाकिस्तान और यह है तब्दीली। 2019 में पाकिस्तान करप्शन में तरक्की कर गया। वो हुकूमत जिसने पिछले कई माह से करप्शन को खत्म करने के नाम पर मुहिम चला रखी है। एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन का तिया पांचा किया गया। एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़ीर आज़म और कई साबिक वज़रा को जेल में डाला। दर्जनों ब्यूरोक्रेट, अरकान असेंबली उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए। पूरी कौम को सजाएं दे देकर खबरदार किया कि हमने करप्ट पकड़ लिए। अब कोई करप्शन नहीं, कोई बड़ा माली स्कैंडल नहीं, कोई रिश्वत भी नहीं ले रहा। और करप्शन के सबसे ज्यादा इल्जामात इदारों पर नहीं बल्कि साबका हुकूमतों पर लगाए गए थे। तो अब ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है, कौन सी आफत आ गई है कि करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ गई है। अब तो सारे ईमानदार लोग हैं, अब तो सारे नेक लोग हैं। यानी उत्तू उत्तू रौला पाई जा ते विच्चू विच्चू खाई जा। ये मिसाल कई बार सुनी, पहली बार इस मिसाल का अमली सबूत भी सामने आ गया है। करप्शन पर जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया, उन्हीं के दौर हुकूमत में करप्शन का इंडेक्स बढ़ गया है। हुकूमत के इत्तेहादी तो ये इल्जाम लगा ही रहे थे कि रिश्वत बढ़ गई है, लेकिन अब पता चला है कि करप्शन कमीशन सभी बढ़ चुके हैं। मेरे कप्तान ने कौम को करप्शन के खात्मे का ख्वाब दिखाकर एहतसाब के नाम पर जो गर्द उड़ाई, उसने मुआशरत का भी बेड़ा गर्क किया, सरमायादारों को भी खौफजदा किया, स्टॉक मार्केट का भी भट्टा बिठाया, ग्रोथ रेट को भी कंप्रोमाइज किया। लेकिन यह ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही साबित हुआ। करप्शन पर सियासत करने वाले और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को करप्शन के नाम पर बदनाम करने वालों के अपने दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। तो कौन कहता है तब्दीली नहीं आई? कम अज कम इस मामले में तो तब्दीली आ गई है कि करप्शन के मामले में हम 3 दर्जे बढ़कर 117 से 120 नंबर तक पहुंच गए। इसे कहते हैं मकाफात अमल। दुनिया दायरों में सफर करती है, बहुत कुछ पलट कर दोबारा आपके मुंह पर सामने आ जाता है। इकोनॉमिक्स डेमोक्रेटिक्स इंडेक्स के मुताबिक इस मुल्क में जमहूरियत भी गुज़श्ता अदवार की निस्बत कम हो गई है और ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन साबका दौर हुकूमत के बनिस्बत बढ़ गई है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हुक्मरान जमात को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है और जिनका बयानिया था करप्शन करप्शन, वो जमानी बयानिया भी जमी बोस हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले को किस तरह डिफेंड किया जाएगा। इस पर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है का इतलाक होगा या नहीं होगा। लेकिन जाती तौर पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि जिस काम का हमने बेड़ा उठाया था कि करप्शन खत्म कर देंगे, हाँ साहब पर हमने बहुत तनकीद की, लेकिन उन्हें कभी बेईमान, चोर, करप्ट नहीं कहा, ना समझा। और उम्मीद ये थी कि कुछ भी ना कर सके तो करप्शन जरूर खत्म कर जाएंगे। लेकिन यहाँ करप्शन खत्म करना तो दूर की बात, उसमें जरा सी भी कमी नहीं कर सके। काली खान साहब ने अमेरिका में बैठकर ये कहा था, ये पहली हुकूमत है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट है, क्योंकि हम करप्ट नहीं है, क्योंकि करप्शन का सबसे ज्यादा इल्म एस्टेब्लिशमेंट को होता है। तो जरा खान साहब को सुने कि वो क्या फरमा रहे थे। The cleanest government and the reason why the previous clashes used to take place was that when the civilian government, the leadership started making money, the military had these intelligence agencies which would know what was going on. The leadership always wanted to control the military because they were scared, they were vulnerable, because the military always knew the extent of corruption. हाँ साहब का मौक़िफ़ ये है कि फौज से कशीदगी की वजह साबका हुकूमतों की करप्शन हुआ करती थी। आज तो ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन हो रही है, लेकिन कोई कशीदगी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कशीदगी की वजह सिर्फ करप्शन नहीं थी। करप्शन होती तो आज एक पेज पर होने के दावे नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक में करप्शन से मुतल्लिक 2019 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जब करप्ट हुक्मरान थे, उस वक्त पाकिस्तान ने करप्शन के खिलाफ इक़दामात में 33 नंबर हासिल किए थे। 2019 में ईमानदारों की हुकूमत आ गई, सादिक और अमीन सर्टिफाइड लोग आ गए,
لیکن پاکستان کا سکور 1 نمبر کی کمی کے بعد 32 ہو گیا. تو 32 سکور حاصل کرنے پر پاکستان کا کرپشن پرسپشن انڈیکس 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120ویں درجے پر چلا گیا ہے، جس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن کے انڈیکس کے 180 رینکس میں، یعنی کل 180 ممالک ہیں، اور ان میں پاکستان کا نمبر 120واں ہے جو کہ 117واں تھا. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گزشتہ رپورٹس کے مطابق 2008 سے 2018 تک پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس میں مسلسل بہتری کی جانب بڑھ رہا تھا. یعنی 2010 سے 2018 تک کرپشن میں کمی ہو رہی تھی، کیونکہ بے ایمانوں کی حکومت تھی، کرپٹ لوگوں کی حکومت تھی، بدعنوانوں کی حکومت تھی. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو تازہ رپورٹ ہے، 10 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے گیا ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دی، اس پر بہت سنجیدہ قسم کی بحث ہو رہی ہے میڈیا میں اور دیگر حلقوں میں، لیکن حکومتی سطح پر اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی دکھایا. گورنر پنجاب سے بھی پوچھا گیا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. واچ گورنر پنجاب ود مجیب الرحمان شامی. پرسپشن انڈیکس آیا ہے سر، نئے پاکستان میں تو پرسپشن بہتر ہونی چاہیے تھی، ہم نے ریورس گیئر ڈال دیے، کیا وجہ بنی؟ جی میں عرض کروں، یہ ہے کہ پاکستان میں جو اوپر لیول پہ ہے، منسٹر لیول پہ، پرائم منسٹر لیول پہ، وہ تو کرپشن یقینی طور پر میرا خیال ہے پورے پاکستان کے عوام بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس میں کرپشن میں جو ہے بالکل کمی آئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سالوں میں کسی بھی ہمارے وزیر مشیر یا کسی بھی کے خلاف جو ہے کرپشن کی کوئی جو ہے چارجز نہیں آئے ہیں. اور ان حالات میں کہ جب ماشاءاللہ میڈیا اس وقت اتنا ویجیلنٹ ہے، سوشل میڈیا ویجیلنٹ ہے، کوئی بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو عوام میں ہائی لائٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن نچلی سطح پہ یقینی طور پر جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، جو توقع کرتے تھے، اس میں کرپشن میں جو نچلے سطح پہ ہے اس میں کمی نہیں ہے. اور اب انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہے فیلئر تو ہوا نا سر، ہوگا کہ ہم نظم و نسق میں فیلئر تو آیا. کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، سابق حکمران یا حکومتیں چور ہیں، اب یہ کہتے ہیں عوام چور ہے، یعنی عوام کرپٹ ہے. کرپشن اوپر سے تو ختم ہو گئی ہے، اب نیچے رہ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ، اس سادگی پہ ہائے کون مر نہ جائے. چلے فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر یا وزراء کے لیول پر کرپشن ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے تو کرپشن انڈیکس میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی. تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ اوپر کی سطح پر تو پہلے بھی کرپشن نہ ہونے کے برابر تھی؟ اگر ہوتی تو پھر ہم کرپشن میں ترقی نہ کرتے. حکمران جماعت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکمران یا حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ سارے نہا دھو کر اور لانڈری میں دھل کر پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ بچ گئی ہے، وہ کرپٹ ہے. ساری عوام بے ایمان اور کرپشن میں مبتلا ہے. سارے وزراء، گورنر، وزراء اعلیٰ، مشیران، ترجمان سب تحریک انصاف کی لانڈری میں دھل کر پاک ہو چکے ہیں. تو باقی رہ گئے عوام. خدا کا خوف کرے، آٹے چینی اور گھی میں مال کمائے حکمران، بھرتیوں کے لیے رشوت کھائے وزراء اور اراکین اسمبلی اور ان کے رشتہ دار، اور کرپٹ عوام ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ لٹانے کو ہے. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نہ خان صاحب کو لانے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے، نہ خان صاحب کو سامنے رکھ کر ٹیکنوکریٹ کے ذریعے حکومت چلانے کا تجربہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اب یوں لگتا ہے کہ صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کا تجربہ بھی ناکام ہونے والا ہے. تبدیلی والوں کو خود تبدیلی پسند نہیں آ رہی. ہاں صاحب نے عوامی نمائندوں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت سونپ کر فیڈرل گورنمنٹ میں تو اپنی جان چھڑا لی، لیکن صوبوں کو بھی بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی صوبے کو بیوروکریٹ کے ذریعے چلانے پر ناراض ہیں. اراکین اسمبلی اس بات سے ناراض ہیں کہ انہیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے گی یا بیوروکریسی ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اب اراکین اسمبلی ناراض ہیں،
या फिर खुद सूबाई हुकूमतें प्रेशर ग्रुप बनाकर नाराजगी का तासुर दे रही हैं। सवाल ये कि क्या खान साहब की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ रही है, उनकी अपनी जमात में इख्लाफात बढ़ रहे हैं। दो रोज पहले पंजाब में अरकान असम्बली ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान और वज़रा के दरमियान इख्लाफात की खबरें हैं। वज़ीर आला पर और वज़ीर आला अपने ही वज़रा पर इल्जामात लगा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान समेत कम से कम 5 वज़रा और 20 अरकान असम्बली पार्टी के अंदर नया ग्रुप बना चुके हैं। वज़रा चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से नाखुश हैं। सूबे में करप्शन और कमीशन की शरह में इजाफे की शिकायतें हैं और चेम गोइयां हो रही हैं कि पंजाब में वसीम अकरम प्लस और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान जिनको अब लोग उस्मान बुज़दार प्लस कहने लगे हैं। दोनों सूबों में ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाने पर अरकान असम्बली यानी पार्लियामेंटेरियन नाराज हैं। पंजाब में अरकान असम्बली के फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जिन अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाया उसे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बैकिंग हासिल है, यानी वो प्रेशर ग्रुप खुद उस्मान बुज़दार बनाया। पंजाब के शरीफ और इंतहाई मुनकसर मिजाज वज़ीर आला अपने इख्तियारात में मुदाखलत पर सियासी चालें चलने पर आ गए हैं। लगता यूं कि उस्मान बुज़दार को यह खदशा पैदा हो गया है क्योंकि दबाव बढ़ रहा है और यह खदशा है कि उनकी विकेट किसी भी वक्त गिर सकती है, तो उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। उन्होंने पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर लिया। 20 अरकान असम्बली हुकूमत से नाराजगी का इजहार करके चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस मुतालबे के पीछे कौन है? वॉच दिस। वज़ीर आला पंजाब ने खुद ही चीफ सेक्रेटरी की तकरीरी की, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर की, फिर उसे हटाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया। 20 अरकान पंजाब असेंबली ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया और अब उनकी नाराजगी को बुनियाद बनाकर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया गया। गवर्नेंस बेहतर करने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है और मुसलसल ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर रही है, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां की, बार बार तब्दीलियां की, फिर जो ब्यूरोक्रेसी आई उस ब्यूरोक्रेसी को बेहतरीन करार दिया गया। ये उम्मीद जाहिर की गई कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में 2 मुलाकातें हुई। उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। चीफ सेक्रेटरी समेत 31 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। 9 में से 8 कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। 31 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब की तकरीबन पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल कर रख दी और अब तहरीक इंसाफ को इस ब्यूरोक्रेसी से भी शिकायत हो गई है। ये शिकायत क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि जब नवंबर में नई ब्यूरोक्रेसी लाई गई थी जिसके खिलाफ खुद वज़ीर आला पर मुहाज बनाने का इल्जाम लग रहा है, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और आईजी हुकूमत चला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला महमूद खान के सेक्रेटरीज सूबे के मामला चला रहे हैं। वज़ीर आला KPK के भाई तकर्रियों और तबादलों में मुलव्वस होने का उन पर इल्जाम लग रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं वज़रा उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सवाल ये कि वज़रा नाअहल हैं तो वज़ीर आला उन्हें हटा क्यों नहीं रहे, शिकायतें क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास इख्तियारात नहीं है? सवाल ये है तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत है, दोनों सूबाई हुकूमतों को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है, जिस पर अवामी नुमाइंदे या वो लोग जो अवाम के वोटों से मुंतखब होने का दावा रखते हैं वो नाराज हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर सूबों को अवाम के नुमाइंदे नहीं चला सकते, सूबों के मामलात को ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलाना है, तो फिर पार्लिमानी निजाम की जरूरत क्या है? सिर्फ वज़ीर आला से पंजाब में अरकान असम्बली नाराज नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी से और बहुत लोग नाराज हैं। गवर्नर पंजाब भी नाराज है। गवर्नर पंजाब क्या कहते हैं? वो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे तावन नहीं कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मंशूर था पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स और प्रमोशन जो हैं उनमें सियासी अमल दखल ना हो, लेकिन इस ख्वाहिश को समटाइम्स जो ब्यूरोक्रेसी तक मैसेज जाता है वो ये समझते हैं कि इसका मतलब शायद ये है कि सियासतदानों की बात ना मानी जाए। हम ब्यूरोक्रेट से ये तो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो काम आप अपने भाई के कहने पे करते हैं, अपने रिश्तेदार के कहने पे पढ़ते हैं, अपने अजीज के कहने पे करते हैं, तो वो काम अपने वुज़रा और जो हमारे MNA MPs हैं
اتنی تو رسپیکٹ ان کو دے دیں کہ وہ کام جو ہے آپ ان کے کہنے پہ بھی کر دیں. میں اپنے تجربے سے بناتا ہوں بات کہ اگر میرے دفتر سے کوئی کسی کام کے لیے فون آ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوتا، اور اس افسر کے کسی دوست سے جب وہاں پر فون کروا دیا جاتا ہے، اس سے کسی کولیگ سے فون کروا دیا جاتا ہے تو وہ قائم جائز ہو جاتا ہے. اسی طور پر پرائم منسٹر سے بھی ٹیک اپ کریں گے اور ہم چیف سیکرٹری سے بھی ٹیک اپ کریں گے، آئی جی سے بھی کریں گے کہ بھئی اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو کہو کہ ہمارے وزیروں کی، ہمارے ایم این ایز کی، ہمارے ایم پی ایز کی ان کو عزت بھی دے دو اور ان کے جو جائز کام ہے وہ بھی کر دو. ان دونوں میں اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ معیشت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ چلا رہے ہیں. خارجہ پالیسی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں کہ عالمی تنازعات پر کون لوگ کن لوگوں سے رابطے کرتے ہیں. تو پھر حکومت کے پاس کیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب ہم سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے پر بضد رہیں گے، یا پھر صوبائی وزراء کے پریشر گروپ کے پریشر میں آ کر جمہوری طرز حکومت کو ترجیح دیں گے، کیونکہ جمہوریت بھی پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. عثمان بزدار یا محمود خان تبدیل ہوں گے، یا پھر وہ بیوروکریٹ جن پر صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں مداخلت کا الزام ہے. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. اور ایک بغاوت ہو رہی ہے بلوچستان میں، کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے پروگرام میں شوکت یوسف زئی، اور ان کا موقف کیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. واچ شوکت یوسف زئی اور انصار عباسی. شوکت صاحب، انصار نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جہاں کسی کو بچانا ہوتا ہے وہاں فرینڈلی پروسیکیوشن کرتے ہیں، اس لیے یہ ہائی پروفائل کرپشن جو اس میں 2-3 کا بیڑا گرک ہو گیا. انصار عباسی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے اور اس وقت جب ہم ٹاک شو میں آتے تھے تو اس وقت یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اس وقت بھی سپورٹ کرتے تھے. ہمیں کہتے تھے یہ غلط ہے. ہم جب کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، عمران خان کرتا تو یہ اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ یہ ان کا وہی ایٹیٹیوڈ ہے، وہی پی ایم ایل این کے سپورٹ میں وہی. شوکت صاحب، آپ نے شاید ان کا سنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف بہت سنجیدہ کیس تھا، وہ ٹی ٹی کا. مجھے پتا ہے، میں نیب والوں کو شکایت کر رہے ہیں کہ نیب والوں نے اس کیس کو کریک کر دیا. اور اوپر سے میرا تعلق اس گروپ سے ہے جس گروپ کی ابھی شکایت کر رہے تھے آپ کے، وہ خبریں ایسی چلاتا ہے انفارچونیٹلی آپ کے لیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اداروں کی استعداد جو ہے بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. یہ استعداد کیسے بڑھی ہے؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ریکوری میں انہوں نے نہیں کہا، اسے پڑھ لیں. یہ ہے، یہ اس پہ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ہے، یہ رپورٹ میں ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں کہا، پی آئی پی یہ پاکستان کے جو ہے چیئرمین نے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا. ایک بیان ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک رپورٹ ہے. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو پاکستانی صاحب ہیں انہوں نے دی ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ لیمیٹڈ کانٹیکسٹ میں اور اس میں نمبرز ہیں اور اس میں تعریفی جملے نہیں ہیں. دیکھیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے پرسپشن بیس ہوتا ہے، یعنی ایک کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کی پرسپشن ہوتی ہے. جو حالات اس ملک کے اندر چل رہے ہیں آپ خود اندازہ کریں، اس حالات کو دیکھتے ہوئے یہ حالات ہم نے تو نہیں بنائے تھے نا، ہمیں جو ملے تھے. حکمران جماعت مان گئی ہے کہ ایک کرپشن ہوتی ہے اور ایک کرپشن کا پرسیپشن ہوتا ہے، یعنی تاثر ہوتا ہے. کرپشن ہو نہیں ہوتی لیکن یہ تاثر ہے، بڑی کرپشن ہو رہی ہے. اور اس وقت کرپشن نہیں ہو رہی لیکن کرپشن کا تاثر ہے. تو پھر یہ بھی مان لیں کہ آپ نے بھی کرپشن کے بارے میں صرف تاثر ہی کھڑا کیا. نواز شریف کے حوالے سے عوام کو دن رات کرپشن کا یا کرپٹ ہونے کا تاثر دیا، لیکن ان پر کرپشن ثابت نہ کر سکے. نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر حکومت سے نکال دیا گیا. ان پر بھی کرپشن کے بے تحاشا الزام لگا کر ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا، غلط تاثر پھیلایا گیا. اگر یہ تاثر نہ ہوتا، حقیقت ہوتی، تو آج نواز شریف باہر نہ گئے ہوتے، جیل میں ہوتے. نواز شریف نے اپنے آخری دور حکومت میں جتنا کام کیا وہ اپنے پہلے ادوار کے مقابلوں میں، یعنی ان کے جو پہلے دور حکومت تھے ان سے کہیں زیادہ تھا، چونکہ انہیں گورننس
اور کارکردگی کی بنیاد پر نکال نہیں سکتے تھے. الیکشن میں ان کو شکست دینا مشکل تھا, تو ان کے حوالے سے اسی بات کا فائدہ اٹھایا گیا. چونکہ سوسائٹی میں کرپشن کا پرسیپشن تھا تو اسی پرسیپشن کو بلڈ کیا گیا. آج حکمران جماعت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں, یعنی ان کے دور حکومت میں کرپشن بڑی ہے, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ اسے بھی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ جی تاثر دیا جا رہا, کرپشن ہے نہیں, لیکن یہ چونکہ تاثر بن گیا کرپشن ہے تو پھر اسی لیے کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں, جو کنواں آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں خود بھی اس میں گر سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی رہنما ہے اندلیب عباس, وہ گفتگو کر رہی ہیں اسی موضوع کے حوالے سے حامد میر کے ساتھ. ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پرسیپشن کے اندر شاید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, obviously ان کو فعال کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ نیب جو تھا اٹ واز اے ڈیڈ آرگنائزیشن. اور جو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا, انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی وی کو آزاد کرتے ہیں, کر دیا, پی ٹی وی کرٹیسائزز اس ناؤ. اور ہمارا یہ جو مقصد ہے کہ جی ہم نے نیب میں ریفارمز لانے ہیں, اینٹی کرپشن جو آرگنائزیشن ہے اس میں ریفارمز لانے ہیں, اور اس کے اندر ہم پھر آرڈیننس پہ چلے گئے, کیونکہ ایک سال انہوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا, آرڈیننس پہ چلے گئے کہ ریفارمز آئیں تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو. پھر وہ آرڈیننس واپس لینا پڑا بیکاز انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ واپس لیں, پھر ہم آپ سے تعاون کریں گے. تو ابھی تک تو کسی بھی جو اینٹی کرپشن والا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں کیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, جس کی وجہ سے جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے پکڑے گئے لوگ لیکن سب بھاگ گئے. اور مین اس کا بندہ شہباز شریف بھاگ گیا. شہباز شریف کے اوپر یہ ساری کرپشن کی سٹوری تھی. ڈیوڈ روز جو ہے وہ بار بار پوچھتا ہے کہ جی میں ساتھ بیٹھا ہوں لنڈن میں, کیوں آپ نہیں بتاتے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرپشن پرسیپشن جو ہے یہ انڈیکس میں پاکستان نیچے اس لیے گیا کہ شہباز شریف بھاگ گیا؟ نہیں, میں آپ کو اس پہ کلیریفائی کرتی ہوں. شہباز شریف دو ہی خاندان ہے نا, ایک وہ باری باری یہی آئے ہیں زرداری صاحب, اور یہ دو چیزیں نہیں ہوئی. ایک تو نیب کی اسٹرینتھنگ نہیں ہو سکی بیکاز انہوں نے ہمارا وہ آرڈیننس نہیں پاس ہونے دیا, اور جوڈیشل ریفارمز بھی نہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کی تعریف کی ہے. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں نا, میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون صاحب ہے جنہوں نے یہ کیا. میں تو آپ سے پہلے سوال کر رہی ہوں. سہیل مظفر صاحب ہیں. سہیل مظفر صاحب کا کیا تعلق ہے مطلب عادل صاحب سے, یہ میں پتہ کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چکر ہے, کیونکہ نیب کی انہوں نے تعریف کی ہے, باقی سارے تو یہ سارا وقت نیب کو کہتے رہتے ہیں. لیکن ہوا کیا, ناٹ اونلی نیب, جوڈیشل ریفارمز بھی ہمارے جو آرڈیننس ہے وہ نہیں پاس ہوئی, جس کی وجہ سے بیلیں مل رہی ہیں لوگوں کو. شہباز شریف بھاگ گئے, سلیمان شریف بھاگ گئے, ساری فیملی شہباز شریف کی, بچے داماد سب بھاگ گئے. جنہوں نے ارتھ کویک کے پیسے لیے تو وہ بھی بھاگ گئے. نواز شریف جو ہے وہ بھی باہر ہیں. تو پرسیپشن یہ ہے کہ جی یہاں تو یہ بیلیں لے کے جوڈیشل ریفارمز کی چونکہ نہیں ہوئے تو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ نہیں ہوئی تو پکڑے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے جیسے لاسٹ ٹائم بھاگے ہیں. تو یہ پکڑے نہیں جائیں گے کرپٹ لوگ. اسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, جب کام آتا ہی نہیں تو پھر اسی طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. حکمران جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ نواز شریف اور شہباز شریف بھاگ گئے اس لیے ہم کرپشن پر قابو نہیں پا سکے. تو کیا حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف پر قابو پانے کا مطلب کرپشن پر قابو پانا ہے؟ نواز شریف 2019 میں جیل میں رہے, زرداری صاحب بھی 6 ماہ جیل میں رہے, باقی وقت عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے, علاج کراتے رہے. شہباز شریف بھی جیل میں رہے, ان کی آدھی فیملی جیل میں ہے, بچے باہر ہیں. تو پھر کرپشن کون کرتا رہا بھائی؟ دوسرا بہانہ یہ کہ ہم کرپشن روکنے والے اداروں کی ریفارم نہیں کر سکے اور اس کی ذمہ دار بھی اپوزیشن ہے. تو پھر یہ مان لیں کہ حکومت چلانا نہیں آتی. پتہ نہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ کرپشن رک گئی ہے, پرسیپشن نہیں ختم ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ذرا غور سے پڑھیں. اکتوبر 2017 میں جب یہ رپورٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ساری اپوزیشن جیلوں میں تھی. آج چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے باہر چلے گئے, آزاد ہیں, لیکن اکتوبر 2019 میں کیا تھا؟ اکتوبر 2019 میں تو زیادہ تر لوگ اندر تھے. تو آج جنوری میں جب اپوزیشن قید میں نہیں تو آج بھی وہی حال ہے, بلکہ اس سے بھی برا حال ہے. تو ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیریں.
تو پتہ چلے گا کہ کرپشن کے بادشاہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ حکمران جماعت کی اتحادی جماعت یہ الزام لگا چکی ہے، یہ اور ریکارڈ ہے، ہم نہیں کہتے، خود کاولی کے لوگ کہہ چکے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اور تحریک انصاف میں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں جن کو دنیا اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی بلکہ 2 نمبر کاموں سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ ان کی شکایت ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ساتھ ملاتے ہیں تو ہم سے پوچھ لیا کریں، جب نہیں پوچھتے تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے خاور گھمن اور کامران شاہد، ان کے ساتھ انجم رشید بھی موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ کہ اپوزیشن جیل میں آؤ نہ، ایسے نہیں کریں رشید صاحب، اپوزیشن لندن میں مزے کر رہی ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ لگایا، اس کے بعد دیکھا اپوزیشن کہاں پر ہے۔ آج کل زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، آپ سیریس جرنلسٹ اچھا سنیں، آپ بستر مرگ پہ آپ لے کے گئے ہیں لندن میں، بستر مرگ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے آصف علی زرداری، اور منشیات کے الزام میں آپ نے گرفتار کیا کس کو؟ سیریسلی آپ کو، اور عرفان صدیقی کو واقعی اتنی کرایہ نہ دینے پہ گرفتار کیا، قلم کے ساتھ کڑی آئی ان کی، دل میرا چیر گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں اور شاہد خاقان عباسی پہ ابھی تک ریفرنس چارج نہیں ہوا ان پہ، اور ابھی تک الزام نہیں لگایا کہ وہ کرپٹ ہے۔ گھمن بھائی جواب دیں، اس گنڈا گردی کی حد ہے یار۔ اس کے بعد نہیں اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا، اب خبریں آ رہی ہیں کراچی سے کہ زرداری صاحب نے بھی کوئی جم شم شروع کر دیا، تو ان کو آپ ہیلدی ویلدی انشاءاللہ دیکھیں گے یار۔ نہ کریں مذاق، نہ کریں، یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کا میڈیا کے حوالے سے پلیز اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے جو کامران کو نئی بات نہیں ہے، 90s میں جو ہمارے جن کو پاپولر لیڈران کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لاہور کے اندر لوگوں کو پھینٹیاں لگایا کرتے تھے، رینسیک کیا کرتے تھے جو اخبارات کے اور ٹیلی ویژن کے دفاتر، ہمیں نہیں پتا زرداری صاحب جب حکومت میں تھے تو کس طرح کی دھمکیاں۔ نہیں تو یہ تو تبدیلی تھی گھمن بھائی، یہ تو برے لوگ تھے ان کے بغور زرداری نواز شریف چلے گئے دنیا سے، سیاسی دنیا سے، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ان لوگوں کا جو ماضی ہے وہ دیکھ لیں، اور ان کو میڈیا نے یہیں رہنا ہے۔ گھمن بھائی بات یہ ہے کہ جب فواد جیسے بیوروکریٹس 1.5 سال بعد ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے، کرپشن ثابت نہیں ہوگی۔ محمد صاحبہ کا سوال لے لیں گھمن بھائی۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ پچھلی حکومتیں، یہ زرداری صاحب کی حکومت 5 سال الٹی گنتی میڈیا گنتا رہا، آج کی حکومت 100 دن جوتیاں پڑی، ان پہ رپورٹنگ ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، کرپشن کی غضب کہانی تو فلانا یہ وہ، انہوں نے روکا، انہوں نے کسی چینل کو بند کیا۔ یہ اس طرح کی بات نہ کریں، یہ بیچارے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہتے رہے، کسی نے کچھ کہا، کوئی پابندی نہیں لگی، میڈیا پابندی نہیں لگی، یہ بات میں ایگری کرتا ہوں۔ زرداری نے یا بے نظیر نے کب گالی دی، کب آ کے کہا کہ یہ جو ہے میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ بدتمیزی۔ جی گھمن صاحب، چلے اب گھمن صاحب کو سنیں۔ جی گھمن صاحب، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں محمل، یہاں پہ میں بیورو چیف دنیا ٹیلی ویژن چینل، اگر آپ کے پاس کوئی کرپشن کی داستان ہے، موجودہ حکومت کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کامران صاحب کو دے دیں، مجھے دے دیں۔ آپ کو میں کہہ رہی ہوں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے نیوز پیپرز اور ٹی وی نہیں دیکھتا، کیونکہ روز جتنے مزے نواز شریف اور آصف زرداری کر رہے ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزے کر رہے ہیں، تو اللہ کرے یہ مزے ان کو بھی نصیب ہوں۔ لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کا نیا نعرہ یہ ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے، یعنی جو سابق حکمران کرتے رہے ہیں وہی ہم کریں گے۔ خان صاحب کا نعرہ تو یہ تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے جو سابقہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، وہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے، وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی کے حکمرانوں کے سینوں پر داغ کی طرح آج بھی چمک رہی ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو بہت اچھی سیاست کرتے رہے، ان کا ماضی، ان کے اوپر بہت سارا بیگیج موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو 7 خون معاف ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے میڈیا۔ میڈیا نہ کبھی زرداری صاحب کو اچھا لگا، نہ مشرف کو اچھا لگا، نہ نواز شریف کو اچھا لگا، نہ آج خان صاحب کو اچھا لگ رہا ہے، تو اس سے میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میڈیا کا کام حکمرانوں کی گڈ بکس میں ہونا ہے ہی نہیں۔ میڈیا عوام کے جذبات، حالات اور واقعات کی
रिपोर्टिंग करता है। ये काम है मीडिया का। कल जरदारी साहब पर क्रिटिसिज्म होता था, फिर नवाज शरीफ के प्रहचे उड़ाए गए, आज खान साहब की बारी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि माजी की निस्बत इस वक्त मीडिया को जिस तरह कमजोर करने की साजिश की गई है, उसका तकरीबन गला घोटने की कोशिश की जा रही है। यह काम किसी साबका दौर में इस तरह हुआ ही नहीं, इवन मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ था। तो तब्दीली यह है कि हुक्मरान जमात ने इस हवाले से साबका हुक्मरानों को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सो कॉल्ड दानश्वर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ माजी में होता रहा है तो आज भी हो रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया? क्या इसी का नाम तब्दीली है कि अगर कोई और करे वो गलत और हम करें बिल्कुल सही? यानी आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। आप लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में फार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। उनके पास फिर से कोई खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, देखते हैं क्या फरमाते हैं साबिर शाकिर। और काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च और धरना अप्रैल में ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में वो प्लान करेंगे और एक बार फिर वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कल इजलास हुआ है उनके यहाँ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया, और जब हमने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के बगैर ही जो शो भी किया, जो भी स्ट्रेंथ लाए, वो उसके बगैर थे, इसलिए। और उनके बातिन का भी पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किस तरीके से गिला शिकवा किया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ से, आप खुद सुन लें। आप ही कहा करते थे कि वो ऑन बोर्ड हैं, वो हमारे साथ हैं, जब अब नहीं है, वोट देने के बाद नहीं है, वो मायूस किया है हमें। लुटा है काफिला या नहीं लुटा? लुटा तो है। अवाम को बीच मंजार के छोड़ देना ये बहरहाल तकलीफ दह बात तो है, गिला शिकवा तो बनता है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन उन्होंने अलामती ताउन किया है। वो जो तवक्को थी उनसे वो नहीं कर सके हैं। वो ये जनाब गिला किया, और उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब को सुनिए वो क्या कहते हैं। वोट को इज्जत तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मियाँ साहब को क्या हुआ। जो कुछ हुआ उसकी मालूमात के बगैर हम अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत और इस्टेब्लिशमेंट के अपनी हदूद में न रखने की सियासत न करता हो, उससे हमारे सियासी रिश्ता नहीं होगा। चौधरी साहब ये मियाँ साहब से गिला शिकवा कर रहे थे, हालांकि मियाँ साहब के क्या कहना चाहिए सॉफ्टवेयर था, वो थोड़ी देर के लिए उसमें वायरस आया था, वो पहले भी ठीक हो गया था, फिर ठीक हो गया। तो महमूद खान अचकजई साहब पता नहीं किस ख्वाबों में ख्याल। कोई माने या ना माने, मौलाना फजलुर रहमान ये साबित कर चुके हैं कि अगर इस वक्त कोई जमात अपने लोगों को बाहर निकाल सकती है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है। वो ऑर्गेनाइज भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं। अब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी उनके साथ उस तरह क्यों नहीं शामिल हुए? तो उसकी जो वजह मुझे नजर आती है वो बड़ी वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये गुमान था कि वो कुछ ताकतों के इशारे पर बाहर निकले थे और इस्लामाबाद जाकर बैठ गए थे। उन ताकतों की भी एक मुखालिफ ताकत थी जिसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, तो उसी ताकत ने फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मौलाना के साथ धरने में नहीं बैठने दिया। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मौलाना की तहरीक का हिस्सा बन जाते तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को केक में सबसे बड़ा हिस्सा देना पड़ता, और इस सूरत में मौलवी ग्रुप ज्यादा ताकतवर हो जाता, जो रोशन ख्याल और मोतदल हल्कों को किसी सूरत गवारा नहीं, और ना ही ये मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का वोट बैंक है। इसलिए दोनों बड़ी सियासी जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को सुपर हीरो नहीं बनने दिया, बल्कि सिर्फ उसका फायदा उठा लिया। और ये बात मौलाना को भी अच्छी तरह मालूम थी कि उनकी सियासी तहरीक का फायदा उनसे ज्यादा दूसरे लोग उठाएंगे। तो अब भी मौलाना फजलुर रहमान लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी केक का कोई भी बड़ा हिस्सा देने पर राजी नहीं होगा। जब तक वो अपने साथ चंद एतदाल पसंद लोगों को नहीं साथ मिलाएंगे तो उनके लिए मतलूबा नताइज हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है
اس کو اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کسی بھی اس طرح کے وینچر میں شاید اس کا حصہ نہ بن سکیں. دانشور تجزیہ نگار ہے اور بہت ہی زبردست کالم نگار ہے. سینئر جرنلسٹ حسن نثار بھی کچھ معاملات کے اوپر یعنی موجودہ پولیٹیکل سچویشن اور اقتصادی سچویشن کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, ماضی حال مستقبل کا جائزہ لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شہباز شریف کا لندن سے بیان آیا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے عوام کی زندگی دیکھو بات سنو, زندگی عجیب ہے نا, تم لوگوں نے تو ملک کا کلچر ہی برباد کر کے رکھ دیا کہ بولنے سے باز نہیں آتے. ڈیوڈ روز کے بارے میں بات کر, زندگی اجیرن, اس کو اجیرن میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا تو اہمی آنکھ سے نپٹیں گے, وسائل نے چھابر کر دیں گے. ٹوٹل ڈرامہ. وہ تم نے پوری پولیس لاہور کی وہاں انگیج کی جاتی عمرے پہ, اب سکون ہے, جھاڑو پھیرا ہوا ہے, تو تمہارا کچھ نہیں کو کاٹ کے لے گیا. تم لوگوں نے زندگیاں تم لوگوں نے اجیرن کی. اس ملک کا پولیٹیکل کلچر پنجاب کی حد تک کہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. لیکن اس میں ایک غلطی پی ٹی آئی کی, یہ جو اس طرح کی کنفیوژن دھول اڑا رہے ہیں, کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا فیلئر یہ ہے, یہ آج تک یہی نہیں بتا پائے لوگوں کو. مجھے نہیں پتا, باقی چھوڑو, کہ جس دن عمران حلف اٹھا کے دفتر گیا ہے یا اس سے اگلے دن, اس دن پاکستان کہاں کھڑا تھا, اس کی اب تک کیا کیا قیمت کیوں اور کیسے دینی پڑی ہے. یہ جھک مار رہے ہیں ان کے, نہ ان کو کمیونیکیشن کی سینس ہے, نہ ان کو میسیجنگ کی سینس ہے. 1.5 سال ہو گیا, یہ بتا ہی نہیں پائے, اب تک نہیں بتا سکے. یہ دیکھو بات سنو, ایک مثال دیتا ہوں, گاڈزیلا, ٹھیک ہے, آپ جیسے بچوں کو تو بہت پتا ہے, وہ اور کیا ڈائناسور, یہ اس کی اس میز کے اوپر میں بناتا ہوں تصویر, ٹھیک ہے, اس کے میں کرتا ہوں 15 ٹکڑے, 16, 4 4 4, اور تمہیں ایک ٹکڑا دکھا کے کہتا ہوں کیا ہے, تو شجیہ آپ کو نہیں پتا چلے گا, کسی کو بھی نہیں پتا چلے. 4 ٹکڑے میں دکھاؤں گا پھر بھی سمجھ نہیں آئی. 6 وہ ترتیب سے لگاؤ, کو یہ ہے گاڈزیلا, یہ ہے ڈائناسور, یہ کر کے گئے ہیں. تصویر رکھو آگے پوری, ہاں پوری تصویر رکھو. ایک ہی بات, یہ جو چپڑ چپڑ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, یہ کر گئے ہیں اس ملک کے ساتھ. جس دن میں آیا تھا یہ ملک یہاں کھڑا تھا, یہ صورتحال ہے, یہ اس طرح ہمیں ان کے ان کرتوتوں کی یہ قیمت دینی پڑی. بیٹھے ہیں متوؤں کی طرح, تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف تو ظاہر ہے ان کی عادت ہے, ان کی زبان کوئی خاص طرح کی بیماری ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا. بولتے جو چیزیں بات کرنے کی, کنوے کرنے کی, وہ نہیں کرتے. نہیں, میں نے وہی کہا نا کہ ان لوگوں کو میں جو مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی تصویر میں گاڈزیلا کی بنا کے اس کے 20 ٹکڑوں میں تو رکھو کسی جینیس کے آگے, اس کو کیا پتا کیا ہے, وہ سارے کے سارے ٹوٹے اکٹھے جیسے جگسا پتہ نہیں ہونا, اس کو اکٹھا کر کے رکھو اور لوگوں کے سامنے. درجنوں وزراء, 20 ترجمان, متعدد حمایتی, دانشور, تجزیہ نگار اور اینکر, یہ سب مل کر بھی اگر عوام کو یہ باور نہیں کرا سکے, یہ سمجھا نہیں سکے کہ سارا قصور پچھلی حکومتوں کا ہے, تو پھر یہ ان سے بھی زیادہ نالائق ہے. سوال یہ ہے کہ سمجھانے والوں میں کوئی کمی ہے یا سمجھنے والوں میں کوئی خامی ہے, تو قصور تو بیچارے عوام کا ہی نکلے گا کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے. یہ بات ہم پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کا قصور بھی تو ثابت کرے. اگر اتنی بھی اہلیت نہیں تو پھر عقل مند ہونے اور مسیحا بننے کے دعوے ترک کر دیں. یہ باتوں کا جو پہاڑ کھڑا کرتے ہیں نا, نفرت اور بغض کی بنیاد پر تجزیے کرنے سے زمینی حقائق نہیں تبدیل کیے جا سکتے. اگر پچھلی حکومتیں عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائیں, ملک کو ترقی نہیں دے سکی, ترقی کے راہ پر نہیں ڈال سکی, تو آنے والوں نے کون سا تیر مار لیا ہے. عوام تو اگلے پچھلوں کا تقابلی جائزہ ہی لے سکتے ہیں. اونگی بونگی مثالوں, بے تکے محاوروں اور جلی کٹی باتیں سنا کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ عوام کو شعور دے رہا ہے, تو میرے نزدیک وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اینکر پرسن ارشد شریف اور دوسرے اینکر پرسن کاشف عباسی کے ساتھ مل کر وہ بھی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کریں. دلچسپ تجزیہ دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے.
کیوس میں آپ کو ایک ڈائریکشن پھر نظر آتی ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پھر ایک ڈائریکشن میں ایونچولی جاتی ہیں. اگر آپ ایڈریس نہ کریں, ایڈریس کر لیں ایشوز کو, تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب عثمان بزدار صاحب کا جو ایشو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور ایز ریسنٹلی اگر میں غلط نہیں ہوں عثمان ڈار صاحب ساتھ بیٹھے, غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتے پہلے دوبارہ عثمان بزدار صاحب کے ایک اہم ملاقات میں کہیں ذکر آیا, تو ورژن یہی تھا کہ جی چلیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے 10 کنسرنز ہوں گے, لیکن ان سے زیادہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں جو ان کے حوالے سے رپورٹس وغیرہ کچھ اطلاعات تھیں کہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی, ایسا کون شخص ہے جو آئے گا جو عثمان بزدار سے زیادہ کھانچے شانچے نہیں مارے گا؟ ان وے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی, تو وہ نام آپ سجیسٹ کر دیں. تو پارٹی پوری پنجاب کی ایم پی ایز کی لسٹ میں کوئی ایک صاف ستھرا آدمی نظر نہیں آ رہا. سب سے سادہ آدمی جو اس وقت ملا ہوا ہے نا, اور اگر آپ سادہ چاہیے, صاف ستھرا چاہیے, پسماندہ چاہیے, تو انہوں چاہیے کہ یہ فائنہ تو دسو. دیکھیں جو اس وقت سٹرکچر چل رہا ہے کہ آپ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے سے چلانی ہے, عثمان ڈار صاحب بیٹھے, اگر کمزور آدمی کوئی نہیں ملے گا آپ کو, اس طرح کہیں نا. دیکھیں پنجاب آپ کا مین, اگر فیڈرل میں آپ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے, پنجاب میں آپ کو اپنا ٹرسٹڈ آدمی چاہیے جو کہ وہاں سے آپ کے خلاف آ کے کوئی سینٹر کے اوپر اپنی فورسز نہ چڑھا دے اس طرح سے. نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو رکھا ہوا تھا کہ ان کے سب سے بھائی ہیں, ان کے ٹرسٹڈ شخصیت ہیں, تو وہ ٹرسٹ کا ایک جو ایلیمنٹ ہے, اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ جی آئی کین ٹرسٹ عثمان بزدار مور دین اینی ون ایلس, تو وہ ایز پرائم منسٹر اینڈ ایز رولنگ پارٹی وہ ان کا حق ہے, وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یقیناً گورننس کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, اور ان میں کافی وزن بھی ہے. جتنے رولنگ پارٹی کے بھی اپنے ایم پی ایز ہیں یا اپوزیشن کے, ڈیولپمنٹ فنڈ سے ایک میجر ایشو ہے. اب اس میں 10 آپ آرگومنٹس کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنسرن ایڈریس تو کرنا ہے. اب وہ وزیر اعلیٰ ایڈریس کریں گے. جو نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کی جنگ آج بھی چل رہی ہے. آج جو خبریں تھیں محض ذوالقرنین نے فائل کی تھی کہ میاں محمد سمرو کے بھانجے کا اور شہزاد اکبر صاحب جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں, ایک فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن, ان کا کوئی زمین کا تنازع ہے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے, اسلام آباد کی کوئی گاڑیاں گئی ہیں, پولیس اسکارٹ وغیرہ, اس پہ بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں, اور پھر سارا جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور وہ جورسڈکشن کس کی آتی ہے, چیف منسٹر بزدار کی, پنجاب کے علاقے میں. اب پرانا پاکستان کے طریقے سے چیزیں چلنی ہیں, نئے پاکستان کے طریقے سے چلنی ہے. وہ جنگ جو ہے نا اس وقت وفاقی کابینہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے, پرانا پاکستان ورسز نیا پاکستان کی جنگ ان کے اپنی کابینہ میں اب نظر آنا شروع. جو خود نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی کنفیوژن میں پھنسے ہوں, یعنی باتیں نئے پاکستان کی کریں, تبدیلی لانے کی کریں, اور نقل سابق حکمرانوں کی ماریں, صرف کابینہ ہی نہیں پوری قوم کو کنفیوز کر رکھا ہے. نعرے دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ بہت کچھ بدل جائے گا, جو خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی, ہم درست سمت میں چل نکلیں گے. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات والا ہے, نہ کچھ بدلا ہے نہ کچھ بدلنے کا ارادہ ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نعرہ لگانے والوں نے نئے پاکستان کا نعرہ تو لگا لیا, عوام کو مدینے کی ریاست کا خواب بھی دکھا دیا, قرضے اتارنے اور کروڑوں نوکریاں دینے کے وعدے بھی کر لیے, لیکن خود آٹے ٹماٹر کے بحران سے باہر نہیں آ رہے. بجلی گیس کی قیمتوں, زمینوں پر قبضے, ترقیاتی فنڈ کے جھگڑے چل رہے ہیں. دوسروں کو پٹواری کہتے تھے, خود لنگر خانے کھول کر بیٹھ گئے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ نئے پاکستان کا مطلب تو یہ سمجھا گیا تھا یا سمجھایا گیا تھا کہ ملک میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ٹھیک کر لی جائیں گی, لیکن اس کے برعکس وہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں, یعنی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو میرے نزدیک تو نیا پاکستان کا نعرہ ہی درست نہیں تھا, اسی سے کنفیوژن بڑی ہے. پاکستان تو پاکستان ہے, جس دن سے پاکستان بنا ہے وہ نیا کیا اور پرانا کیا, لیکن جو کنفیوژن بڑی ہے وہ توقعات زیادہ پیدا کرنے سے بڑی ہے. اب نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام خلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.